बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेक्चर नंबर 8 में इस्लामियात लाज़मी के बाब दोम अरकान इस्लाम में से नमाज के मुतालिक पढ़ेंगे। और सबसे पहले नमाज का लुग़वी और उसका इस्तिलाही माना, उसके बाद फिर उसकी फ़र्ज़ियत व अहमियत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात मुबारका की रोशनी में, उसके बाद फिर नमाज की अहमियत अहादीस मुबारका की रोशनी में, फिर उसके बाद इसी तरह नमाज के फ़वाइद आएंगे, इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद क्या हैं, और यूँ ये टॉपिक इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा हम मफ़हूम की तरफ आते हैं। नमाज के मफ़हूम में सबसे पहले नमाज का लुग़वी या लफ्ज़ी माना है। अरबी में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये स्वाद से है सलात, ये देखिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और जिसके लफ्ज़ी या लुग़वी मानी है दुआ, इस्तिग़फ़ार या बुज़ुर्गी और पाकीज़गी बयान करना। इस्लाम में नमाज के इस्तिलाही मानी क्या है कि ये एक बदनी इबादत है जो मख़सूस और मुतय्यन शराइत और आदाब के साथ मुकर्रर औक़ात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अदा की जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, नमाज कहा जाता है। बअज़ीज़ तलबा, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में करीबन 700 मकामात पर नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया। यहाँ शुरू में ही मैं आपको एक बड़ा आसान और वाज़ेह नुक्ता समझा देता हूँ कि पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यक़राऊन सलात या तक़राऊन सलात, इसका माना ये है कि तुम नमाज़ पढ़ो। नमाज पढ़ने का कहीं भी ज़िक्र नहीं फरमाया, जहाँ भी हुक्म दिया वो नमाज कायम करने का हुक्म दिया। इसका क्या माना है? देखिए अज़ीज़ तलबा, नमाज पढ़ना और होता है और नमाज कायम करना और होता है। नमाज पढ़ने से मुराद क्या है कि 5 नमाज़ें हैं, उसमें से एक पढ़ ली, कभी 2 पढ़ ली, कभी 3 पढ़ ली, और फिर उसकी जो मजमुआ रखतें हैं उनमें से अगर इशा की 17 रखते हैं तो उनमें से कभी 2 पढ़ ली, कभी 4 पढ़ ली, कभी 6 पढ़ ली, इस तरह। तो ये होता है पढ़ना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको पढ़ लेना। लेकिन कहीं भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया इकामस सलात युकीमून सलात, नमाज को कायम करो। इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि ए मेरे बंदो, जितने औक़ात तुम्हें नमाज के बताए गए हैं और जितनी रकतें बताई गई हैं और मुकर्रर औक़ात बताए गए हैं, उनको मुकर्रर औक़ात में मुकर्रर तादाद में अदा करो। ये होता है बाकायदगी के साथ अदा करो। इसको क्या कहा जाता है? नमाज कायम करना। लिहाजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बारहा नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया। अब नमाज की फ़र्ज़ियत व अहमियत के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि इस्लाम ने इंसान की पूरी ज़िंदगी को एतक़ादात के सांचे में ढालने के लिए इबादात का एक निज़ाम मुकर्रर किया। इस निज़ाम इबादात का सबसे पहला और अहम जो जुज़ है वो क्या है? नमाज है।
یہ مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، واقع معراج ہوا، عظیم معجزہ معراج، اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نمازوں کا اور روزے کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں تھیں، 6 ماہ کے روزے تھے۔ اب کیا ہوا کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تشریف فرما ہونا، اور کرتے کرتے یہ 5 نمازیں اور 1 ماہ کے روزے بن گئے اور ان کو فرض قرار دیا گیا۔ مختصر یہ کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو باقاعدگی کے ساتھ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، میں اس کو 50 کا ثواب عطا کروں گا، اور جو 1 ماہ کے روزے رکھے گا میں اس کو 6 ماہ کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو گویا پتہ چلا کہ نماز کب فرض ہوئی، معجزہ معراج ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تحفہ عطا فرمایا گیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کیا احکام ہیں نماز کے متعلق۔ آئیے پہلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 43 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 ہے 14، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور پھر نماز کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو مشرکوں کے مشابہ قرار دیا گیا، اور ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ دیکھیے پھر ارشاد فرمایا خود بھی نماز ادا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی کیا کرو، تاکید کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی کیا کرو، پابندی کرو۔ یہ ساری آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں نماز کے احکام کے متعلق حکم دیا گیا اور اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مومنوں کی۔ آئیے یہ تو چند آیات تھیں، اب میں آپ کو ہدایت الامہ میں سے چند آیات قرآن مجید کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے بیان کیے دیتا ہوں، اور اس کو بھی نوٹ کیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نے عرض کی تھی کہ 700 سے بڑھ کر مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز کی فرضیت اور فضیلت اور محافظت کا بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 238، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی،
اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ اب یہاں پر درمیانی نماز سے عزیز طلبہ کیا مراد ہے؟ یہاں پر درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، یہ بطور خاص یہاں پر والصلاۃ الوسطیٰ یعنی کہ نماز عصر کی محافظت کا بیان ہے۔ پھر دیکھیے سورہ النساء، یہ سارے جو دلائل ہیں ان کو آپ نوٹ کرتے چلے جائیے اور لکھتے چلے جائیے۔ سورہ النساء آیت نمبر 103 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں بھی ہر حالت میں نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے نا، باقاعدہ طور پر فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے، فقہی احکام میں بھی یہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ کر بھی نہیں ادا کر سکتے تو لیٹ کر لو، اگر لیٹ کر بھی اشاروں کے ساتھ، یعنی کہ اس قدر اس کی اہمیت بیان کی گئی کہ نماز کسی صورت چھوڑی نہیں جا سکتی، یہ بے عین ہی ادا کرنی لازم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ الانعام، یہ 72 آیت، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کتنے مقامات پر موجود ہیں کہ جس میں مختلف انداز میں اللہ رب العزت نماز کو قائم کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا۔ پھر دیکھیے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ پہلے نوٹ کر لیجئے، سورہ ہود آیت نمبر 114، سورہ ہود آیت نمبر 114 کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا کہ نماز ادا کیجیے، نماز ادا کرنے سے برائیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو نماز ہے یہ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، دیکھیے اسی کے بالکل ریلیونٹ ہی یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ عزیز طلبہ، جب ہم نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کو قائم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے اندر ایسی پاور پیدا فرما دیتا ہے کہ خود بخود انسان برائیوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے، اندر سے ایک ایسی ہوک اٹھتی ہے کہ خود وہ نیکیوں کی طرف جاتا ہے اور برائیوں سے رکتا چلا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے، ایک تو نمازوں کے قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کا بھی حکم دیا گیا کہ فجر کے وقت قرآن مجید کو پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ فرمایا کہ جب فجر کے وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ پاک کے نورانی فرشتے اترتے ہیں اور اس تلاوت میں کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناً جب اللہ رب العزت کے وہ نورانی فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو پھر یہ اس انسان کے لیے، اس خوشبخت کے لیے جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی دنیا و آخرت کی کامیابی کا کیا بنتا ہے؟ ایک دنیا و آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، اس کا نصیب بنتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 ہے۔ یہ پہلے میں پڑھ چکا ہوں، لیکن دوسری یہاں پر جو نا وہ اس کو مکمل آیت مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رکھیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ساری آیت مبارکہ میں نے آپ کو نماز کی فضیلت کے متعلق بیان کی، اور نماز کو قائم کرنے کا ان آیات مبارکہ میں کیا دیا گیا؟ حکم دیا گیا۔ اب آئیے نماز کے احکامات میں ہم احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی فضیلت و اہمیت کے اوپر کیا ارشاد فرمایا۔ پہلی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا۔ اور یہاں پر فلیکفر کا بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے ایک اور روایت میں، یعنی کہ اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ پھر دوسری حدیث پاک کی طرف دیکھیے، ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ یاد رکھیے، ستون جو ہوتا ہے اسی پر جو ہے نا وہ کسی بھی بلڈنگ کی چھت جو ہے وہ قائم رہتی ہے، اور اگر ستون نہ ہو تو کسی بھی بلڈنگ کی چھت جو ہے نا وہ قائم اپنی جگہ پر رہ نہیں سکتی۔ لہٰذا نماز کو دین کا کیا قرار دیا گیا؟ ستون قرار دیا گیا۔ پھر آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معراج ہوتا ہے بلندی، ملاقات، یعنی کہ جب بندہ اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عزیز طلبہ گویا وہ رب سے ملاقات کرتا ہے، وہ رب سے ملاقات کرتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی کہ نماز مومنوں کے لیے رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر چوتھی حدیث پاک دیکھیے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر آگے دیکھیے، ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ رب سے چپکے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری
نماز کی فضیلتوں کا کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے، نماز۔ یہ تو آج میں نے آپ کو چند احادیث مبارکہ مختصر جو کہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کو بار بار لکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ تو چند میں نے مختصر احادیث مبارکہ، کل کے لیکچر میں انشاءاللہ تھوڑی سی طویل احادیث مبارکہ ہوں گی جو کہ نماز کی اہمیت کے متعلق ہوں گی، اس کے اندر مختصر واقعات بھی ہوں گے اور احکام بھی ہوں گے اور نماز کے قائم کرنے کا حکم بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے جو اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات میں سے جو احکامات پڑھے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت کو جانا، تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نماز اسلام کے اراکین میں سب سے اہم رکن ہے کہ جس کو چھوڑنا گویا کافرانہ روش اختیار کرنا، اور جس سے منہ موڑنا اور پھر جان بوجھ کر ترک کرنا کسی طور بھی کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں، جائز نہیں۔ لہٰذا ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا ہے، اور کوشش کریں جو بالکل نماز ادا نہیں کرتے، سب سے پہلے وہ ایک پڑھنا شروع کریں، پھر دو، پھر تین، کرتے کرتے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آہستہ آہستہ روٹین بنے گی اور آپ پنجگانہ نماز کے کیا ہو جائیں گے، پابند ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احکامات میں یہ بات شامل ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کریں، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کو مار کر سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا دی جائے، ترغیب دی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں عزیز طلبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے اور پنجگانہ نماز ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنی بھی آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، کائنڈلی اس کو ریوائز کیجئے گا، جس قدر ہو سکے آسان جتنے بھی اس کے اندر دلائل ہیں اور مختصر احادیث مبارکہ ہیں، اس کو یقیناً یاد کرنا ہماری دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کا کیا ہے، زینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔